बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज केपी एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, पेशावर के इलाके कूचा रसलदार में जुमे के रोज़ इमामिया मस्जिद पर होने वाले ख़ुदकुश हमले ने एक मरतबा फिर से कई सवालात को जन्म दिया है। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कलदम तंजीम दौलत इस्लामिया या दाइश की तरफ से कबूल की गई है। इस वाक़े ने जहाँ हुकूमती हलकों को चकरा कर रख दिया है, वहाँ पेशावर के अवाम में भी एक खौफ की कैफियत पैदा हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इतने सारे ऑपरेशनों के बावजूद क्या दहशतगर्द तंजीमें बदस्तूर इंटैक्ट है? क्या वो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, या फिर क्या वजह है? और ये भी एक सवाल है कि क्या इस वाक़े का ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से बनता है? वहाँ पे जो हालात पैदा हुए हैं, क्या उससे इसका ताल्लुक़ कोई है या नहीं है? आज हम इन सवालात पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे। यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर अख्तर अली शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ज़्यादातर वक्त इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारा है। DIG की हैसियत से मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एहसानुल्लाह टिपू महसूद साहब। नौजवान सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम के साथ वाबस्ता हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले टिपू के पास जाता हूँ। एहसानुल्लाह, टिपू साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी। अच्छा, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि यहाँ पाकिस्तान में जैसे आज से कोई 8-10 साल पहले दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात होते थे, फिर बड़े मौसर ऑपरेशन हुए, उसके बाद काफ़ी हद तक जो है वो हालात बेहतर हो गए थे। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जैसे ये पेशावर का वाक़या हुआ जिसमें 60 से ज़ायद जो है वो अफराद शहीद हुए, तो उससे पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी फिर से वापस लौट रही है। आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल रिफत, पेशावर का जो हमला था जिसमें एक शिया मस्जिद को टारगेट बनाया गया, तो इसमें जो डेथ टोल है वो जिस तरह आपने बताया कि वो 60 से ऊपर चली गई है, तो ये बड़ा ही आंदोलनाक और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिविलियन जो टारगेट होते हैं ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और इसकी रोकथाम, यहाँ पे हमलों से इनको बचाना, ये सिक्योरिटी इदारों के लिए भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। और दाइश के बारे में मेरे ख्याल में आपके साथ ही इंटरव्यू में जो सीनियर हुकाम है केपी पुलिस के, उन्होंने कहा भी था कि दाइश जो है वो TTP से ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है केपी पुलिस के लिए। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि उनका यानी जो रेफरेंस था वो इस हवाले से था कि क्योंकि सॉफ्ट टारगेट वो को हिट करते हैं हमेशा दाइश की तरफ से, और खासकर वो मखसूस कम्युनिटी, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, शिया कम्युनिटी हो, तो इनके जो मसाजिद है या इनके जो जुलूस होते हैं तो उनको वो टारगेट करते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, और ये मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ, यानी जो अफगानिस्तान में हालात बन गए हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं, और इनके हवाले से तैयारी भी करनी चाहिए सिक्योरिटी के जो इदारे हैं। और इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, तो उन्होंने बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए दाइश के खिलाफ, और ख़ासकर वो इलाका जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी बाउंड्रीज शेयर होती हैं, नंगरहार का हो, कुनड़ का हो, तो वहाँ पे जो उनके मिलिट्री उनके ऑपरेशन हुए तालिबान के, वो जो स्लीपर सेल्स थे दाइश के, तो वो लोग ये काफ़ी तादाद में मारे भी गए, कुछ सरेंडर भी हुए, और कुछ जो तादाद है उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। और पेशावर जो है ये तो बिल्कुल यानी नंगरहार के साथ 2-3 घंटे की ड्राइव पे है, तो वहाँ से इन लोगों का यहाँ पे आना ये बिल्कुल यानी एक्सपेक्टेड भी था। और इस हवाले से जो तैयारियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, उनको यानी और भी इस हवाले से यानी प्रिएम्प्ट करना होगा, इस और इकदाम उठाने होंगे ताकि इनकी रोकथाम हो सके। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने बड़े यानी प्रॉम्प्ट तरीके से उन्होंने वो जो पूरा सेल था उसके बारे में उन्होंने क्लेम किया कि वो हमने उनके लोग पकड़े भी हैं, कल भी कुछ लोग मारे गए थे पेशावर में इनके करीब, जिसके बारे में कहते हैं कि वो फैसिलिटेटर थे ये जो इमाम बारगाह पे हमला हुआ है। तो यहाँ पे भी तैयारी यानी वो क्लेम करते हैं कि हुकूमत की जो इदारे हैं उनकी भी पूरी तैयारी इस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से जो खतरा है वो भी अपनी जगह पे और काफ़ी यानी सीरियस थ्रेट है।
موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے خطے کی. اچھا، یہ آپ نے بات بھی کی کہ جیسے افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے اس کے بعد سارے جو مطلب زیادہ تر وہاں ان پہ پریشر بڑھا تو اس طرف وہ جو ہے نا انہوں نے مطلب یہاں منتقل ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ اب اتنے بڑے بڑے حملے وہ کیسے مطلب اتنی جلدی وہ پلان کر سکتے ہیں؟ وہ تو جب کسی علاقے میں آپ پہلے سے موجود ہوں تو اس طرح کے حملے تو مطلب اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بالکل، داعش جو ہے یعنی ان کے اپنے آپ سلیپر سیلز کہہ لیں یا ان کے اس طرح کے وہ نیٹ ورک تو ہے. یعنی وہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پشاور کی حد تک یہ لوگ محدود ہو سکتے ہیں، بلکہ کل بھی وہ جو سی بی میں حملہ ہوا ہے تو وہ بھی انہوں نے یعنی آپ اگر اس میں وہ سمجھے تو وہ ایک بڑا انہوں نے یعنی ٹارگیٹ ہٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی وہ تقریباً 25 منٹ پہلے وہاں سے نکل چکے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایف سی کے ایک کنوائے پہ حملہ کیا. تو ان کے لوگ تو ہیں، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں، جب تک یہ سلیپر سیلز کے خلاف یعنی ایکشن نہیں ہوگا تو یہ لوگ مؤثر بھی ہوں گے اور اس طرح کی کارروائیاں وہ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ملوث صاحب جو خودکش حملہ آور تھا جنہوں نے پشاور امام بارگاہ کو ہٹ کیا، تو اس کے بارے میں آج کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ افغانستان کی کسی جیل میں تھا اور جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اسی دوران یہ بھی وہاں سے جس طرح باقی ٹی ٹی پی کے لوگ نکلے، داعش کے لوگ نکلے، افغان طالبان کے اپنے بھی قیدی تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وہاں سے یعنی نکلا اسی دوران. تو یہ کہ ایک کوارڈینیشن ابھی ہونی چاہیے یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی جو مختلف سیکیورٹی کے ادارے ہیں. اور دوسرا یہ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان سے بھی انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بات ہو رہی ہے کہ داعش کے حوالے سے یعنی واپس میں پاکستانی جو حکام ہے اور طالبان حکام ان کے مابین انٹیلیجنس شیئرنگ ہو تاکہ یہ جو داعش کا تھریٹ ہے ان کو کسی بھی طریقے سے نیوٹرلائز کریں اور اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو میرے خیال میں کہ جی سوری قطع کلامی کی معافی، آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں اب اختر علی شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شاہ صاحب، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ پھر سے جو ہے وہ اتنے بڑے اگر حملے ہو رہے ہیں تو اس سے تو بالکل صاف لگ رہا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جیسے پھر سے جو ہے نا اکٹھا ہو رہی ہیں، مطلب وہ پاکستان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ کہوں گا جو آپ لفظ استعمال کریں پھر سے میں یہ کہوں گا کہ یقیناً جب یہ آپریشنز ہوئے شمالی وزیرستان میں، خیبر میں، وہاں پر یہاں انہوں نے متوازی حکومتیں بنائی ہوئی تھیں. ہم نے وہ علاقے واپس لیے، لیکن جو ان کی بنیادی لیڈرشپ ہے، نیوکلیس ہے، تنظیمیں ہیں، انہوں نے ٹیکنیکل ریٹریٹس تو کی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. اور یہ ہمیشہ اگر آپ اس کا ایک تجزیہ کریں، یہ پیٹرن کو دیکھیں، جب سے چاہے سوات ہے، دوسری جگہ ہے، جب بھی کوئی مؤثر آپریشنز ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ٹیکنیکل ریٹریٹس کی ہے. اور یہ اپنی ہیومن ریسورس کو، دوسرے اپنے وسائل کو محفوظ کر لیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے زیر زمین چلے جاتے ہیں، پھر منظم ہوتے ہیں اور اپنی کارروائیاں. تو یہ بھی وہی ایک تسلسل ہے اس کا. میں کچھ رسالدار کی طرف اب آتا ہوں. آپ اسی علاقے کا ریڈیس کا جائزہ لیں جغرافکلی. یہاں پر کوہاٹی گیٹ، اس کے ساتھ آگے جائیں امام بارگاہ ہے. کوہاٹی گیٹ میں 93 میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. بالکل. پھر آگے اخونزادہ وغیرہ یہ بھائی وغیرہ ہیں، ان کی امام بارگاہ ہے، وہ تمام ٹارگٹ کلنگ میں. قمر عباس ٹارگٹ کلنگ میں. فاروق حیدر اے آئی جی ٹریفک تھا، وہ ٹارگٹ کلنگ میں. ہلال حیدر کو دیکھیں، یہی اسی علاقے میں ملک سعد، خان رازق، یہ تمام شہید ہوئے. پھر یہیں پر چرچ اسی کے ساتھ ہی ہے، امام بارگاہ کے ساتھ تھوڑا سا آگے، وہاں پر ہوا. پھر آپ کو یاد ہے مینا بازار میں ہوا، کہ سخانی میں ہوا. مینا بازار میں بھی وہ ایک کار بام بلاسٹ تھا، اس میں بھی 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. اسی طرح کہ سخانی میں ہوا. پھر سول سیکریٹریٹ کی جو بس جا رہی تھی. تو یہ تواتر کے ساتھ مختلف وقت میں یہ تمام واقعات ہوتے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں تو ان کی کتنی کامیاب تفتیش ہوئی ہے، ہم کس حد تک وہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان تک پہنچے ہیں، ان کو ہم کیفر کردار تک ہم نے پہنچایا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ
ایک عام کرائم میں تو ایک مقامی گروہ ملوث ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، وہ گروہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی علیحدہ ڈائمینشنز ہیں، اور اب ان تنظیموں کو ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ایک تنظیم سے دوسری تنظیم میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عرصے سے ایک ذہن سازی ہوئی ہے، ایک خاص سوچ کے حساب سے تنظیمیں بنی. اور یہ آپ دیکھیں خاص کر یہ جو افغان جنگ یہاں پر ہوئی، سوویت یونین کے خلاف ہوئی، اس کا تو آپ دیکھیں یہاں پر جہادی تنظیمیں بنی. وہ ان کا کیا موٹو تھا؟ جہاد، کفر کے خلاف جہاد. پھر آپ ایسی چیزوں کے لیے خاص پھر جغرافیائی، سماجی، مذہبی یہ عوامل بڑے ضروری ہوتے ہیں. پھر آپ چاہے وہ القاعدہ ہے، یہ تحریک یہ داعش ہے، اس کو اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، یہاں کا اسلامک اسٹیٹ خراسان اس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر وہ مخصوص جو حالات ہیں اسے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. عرب میں آپ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہے، پھر وہاں پر عراق میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، بیروت میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام، یا پھر وہ جو اینٹی امریکہ کی فیلنگ ہے کہ وہ استحصال کر رہا ہے، ایران ہے، دوسرے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر ایکسپائٹ کیا جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو ایک کچھ عرصے سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا نا کہ اب تو یہاں امن آ گیا ہے، اب تو مطلب اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو یہ جو ابھی ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں. میں دیکھیں اس کی دو چیزیں ہیں. جی. ایک 2013 سے پہلے آپ ذرا چاہیں سوات دیکھیں، بنیر دیکھیں، ممن دیکھیں، پشاور یہ ہمارا دارالخلافہ ہے، بالکل. یہ ساتھ ہی خیبر ہے. اس پہ حکومت کی عملداری بالکل ختم ہو گئی تھی. جی مشری میں اور اس میں قاضی عدالتیں بن گئی تھیں. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن بعد میں جو رسپانس سسٹم بنا، جو کارروائیاں ہوئیں، تو اس حد تک یہ کہ کامیابی ہے کہ متوازی حکومتیں ختم ہو گئی. وہ عملداری اس شکل میں ہے نہیں ہے. شام کو پشاور میں لیکن بڑبیر کے علاقوں میں پولیس نہیں جس نکل کو آپ سکتی تھی. انسرجنسی کہتے ہیں، شورش کہتے ہیں، تو وہ شورش کی حد تک چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں. لیکن وہ تنظیمیں جو کہ اس قسم کی کارروائیاں کرتی تھیں وہ اب بھی انٹیکٹ ہے. وہ دہشت گردی کی کارروائیاں اب بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تنظیمیں موجود ہیں، ان کو سوشل فزیکل سپیس اب بھی حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ مزید ریکروٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. آپ کو ہر قسم کا لٹریچر اپنے معاشرے میں مل رہا ہے جو ان کے نقطۂ نظر کو آگے اجاگر کر رہا ہے. تو وہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہلے جو تحریک طالبان بنی، آپ دیکھیں تحریک طالبان تو مختلف جائز ترقی ہم کہیں گے اس کو، مختلف جو پہلے سے یہاں پر تنظیمیں تھیں، وہ حرکت المجاہدین کی شکل میں تھی، حرکت المجاہدین العالمی، پھر الفرقان، لشکر طیبہ، جیش محبت کے سپلنٹر گروپ، یہ تمام لشکر جنگوی یہ پہلے سے موجود تھی. پھر یہ طالبان کی چھتری کے نیچے تمام اکٹھے ہوئے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ابھی داعش کی اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی تمام یہاں پر جو پہلے سے تنظیمیں تھیں، یہ پہلے کوئی طالبان کا حصہ بھی رہے ہیں، جو اورکزئی کے حافظ سعید، یہ تمام وہاں سے ٹوٹ کر گئے ہیں. اس میں لشکر طیبہ کے لوگ بھی گئے ہیں. بالکل. مجھے تو اصل بنیادی چیز جو ہے جی جی یہ اس کی شکلیں تو بدل رہیں گی، تنظیمیں مختلف نام سے آپریٹ کریں گی. جو بنیادی جس کی بنیادی وجہ ہے، جو عوامل ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ پورے ہمیں حکومتی سطح پہ بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آیا جو مذہبی کارڈ ہے وہ حکومتی سطح پہ استعمال ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے ہماری سیاست میں، ہماری نصاب میں، اور ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں. تو تب بھی
اس قسم کی چیزوں کا بداوا کیا جا سکتا ہے. ایک صرف ہم کائنیٹک جو انرجی ہوتی ہے ریاست کی، جو فوجی آپریشن یا پولیس کے آپریشن، وہ ٹیکٹیکلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مربوط اس کے لیے ایک اسٹریٹجی کی حکمت عملی کی ضرورت ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر احسان ٹیپو صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. احسان ٹیپو صاحب، آپ نے بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے بڑا خطرہ ہے. تو یہ آپ کس بنیاد پہ، مطلب آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل، وہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھ لیں تو داعش کا ٹارگٹ ہمیشہ سے جو سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں سویلین کو ہٹ کرنا تو وہ رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے پھر جو سیکورٹی کے ادارے ہیں تو ان کو روکنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی کافی مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے. اور اب یعنی آپ ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں تو نور علی مسعود ٹی ٹی پی کا چیف بنا ہے، تو انہوں نے انٹرنل کچھ ڈائریکٹیو ایشو کیے ہیں اور کچھ ان کے ویڈیو بھی آپ نے بھی ضرور دیکھے ہوں گے. تو اس میں انہوں نے یعنی وہ چیزیں جو پہلے حکیم اللہ کے وقت پہ ٹی ٹی پی سیویلین ٹارگیٹس کو بھی وہ ہٹ کرتے تھے، تو وہ چیزیں انہوں نے یعنی اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نہ کریں، اور صرف جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو آپ نے یعنی ان پہ حملے کرنے. لیکن داعش ہے ان کی جو اٹیکس ہوتی ہیں وہ بالکل انڈسکریمنیٹ ہوتی ہے، وہ یعنی سیویلین کو بھی ہٹ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ بھی حملے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو حکومت کی خدشات ہیں تو وہ اصل میں اس حوالے سے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات جو کہ بہت ضروری ہے، جو ریاستی ادارے ہیں یا جو حکومت ہے، خاص کر حکومت خیبر پختونخوا، تو یعنی آپریشن ضرب عضب کے بعد جس طرح ٹی ٹی پی کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی انٹرنل ان فائٹنگ کی وجہ سے، پھر ان کے جو ٹریڈیشنل ہائیڈ آؤٹ تھے وزیرستان میں یا قبائلی جو باقی اضلاع ہیں اس میں، تو وہ چیزیں بھی ان کے پاس نہیں رہی تھی اور وہ شفٹ ہو، ان کی پوری لیڈرشپ یا ان کے جو فوڈ سولجرز تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے افغانستان. لیکن ان کو ہم نے خود ایک بریتنگ سپیس دیا یہ پچھلے 2-3 سالوں میں کہ وہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہو، ری گروپ ہو، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں یا کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے بنے ہیں، ان کی انوالومنٹ ہو گئی تھی ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تو اس حوالے سے ہمیں بھی یعنی ریاست کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ جو ادارے جس کام کے لیے بنے وہ اسی پہ توجہ دے، بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں یا پولیٹیکل معاملات میں وہ ملوث ہوں. اور اسپیشل یہ بھی تو یہ رپورٹ یہاں پہ اسلام آباد میں آپ جس بھی جرنلسٹ سے پوچھیں تو یہاں پہ ایک سول سیکورٹی کا ادارہ ہے جن کی بڑی اچھی اچیومنٹ رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. وہ آج کل یعنی جو عدم اعتماد کے حوالے سے ایک تحریک یہاں پہ وہ چل رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، تو ان کی پوری توجہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہٹ کے یعنی پولیٹیشین کے فون ٹیپ کرنا، ان کی ریکی کرنا، ان کے معاملات دیکھنا، تو ان پہ ان کی چیزیں مرکوز ہیں. تو یہ چیزیں ریاست کو بھی دیکھنی ہوں گی کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، پھر بلوچستان میں بہت بڑے لیول پہ بلوچ جو انسرجنسی ہے وہ دوبارہ سے یعنی اس کی ریسرجنس ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ یعنی درجن کی تعداد میں وہ خودکش حملہ آور استعمال کر رہے ہیں اپنے حملوں میں. تو یعنی صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں یا قبائلی علاقے میں حالات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، بلکہ بلوچستان میں بھی تقریباً ہر روز وہاں پہ بھی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. تو ایک ایسا اپروچ ریاست کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کمپریہنسو قسم کا، کہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ اس پہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ صرف اس پہ توجہ رکھیں بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں ملوث ہوں. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب کیونکہ اب ضرورت سمر کی ہے، یہاں پہ اس واقعے کے بعد جو ہے کافی پشاور کے اندر خوف و ہراس بھی پھیل گیا ہے. لوگ پھر سے جو ہے نا وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جیسے وہ جو آج سے کوئی 8-10 سال پہلے والے حالات تھے وہ پھر سے آ رہے ہیں یا کیا ہے. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے پہلے بھی بات کی، تو کیا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا کوئی افغانستان سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے، کوئی تعلق ہے؟
بہت گہرا تعلق ہے افغانستان سے، بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور خاص کر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 15 اگست کے بعد، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو حملے ہیں، اس میں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اسکلیشن ہوئی ہے تعداد میں، اور ابھی یعنی پیچھے 2-3 ہفتوں سے تو ٹی ٹی پی کے جو حملے تھے ان میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، کیونکہ وہ مذاکرات کا ایک سلسلہ ٹی ٹی پی کے ساتھ چل رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی روزانہ تقریباً 2-3 حملے ہوتے تھے، اور وہ چیزیں تو یہاں پہ اب مین اسٹریم میڈیا میں وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی، لیکن حملے اب آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ گراؤنڈ سے بھی وہ چیزیں کنفرم ہوتی تھی کہ واقعی حملہ ہوا ہے، اور پھر داعش کیا جس طریقے سے یعنی ایک ریسرجنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ پشاور میں سی ٹی ڈی کی طرف سے کئی دفعہ آپریشنز ہوئے ہیں، یہاں پہ داعش کو لوگوں کو ریسنٹلی مارا بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے لیول پہ اس طرح کے حملے آرگنائز کرنا، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ یعنی سویلین ٹارگیٹ میں بھی یہ نہیں کہ بس آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ حملہ کریں، ان کی بھی ایک پوری کوارڈینیشن ہوتی ہے، وہاں سے ایکسپلوسو لے کے آنا، پھر جس طرح فیسیلیٹیٹرز کو کل انہوں نے 3 لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا سیکورٹی فورسز نے، تو یہ پورا یعنی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک یہاں پہ موجود تھا، اور ابھی بھی یعنی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پہ، خاص کر پشاور میں۔ پشاور یعنی کوئی ایک معمولی شہر بھی نہیں ہے، یہ پروونشنل کیپٹل ہے، اور یہاں پہ اگر داعش اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی اتنے بڑے حملے وہ کر سکتی ہے، تو پھر تو باقی جو دور دراز کے اضلاع ہیں تو وہاں پہ تو پھر سچویشن کافی خراب ہو سکتی ہے۔ تو معاملات کیا ہیں افغانستان میں طالبان کے آنے سے یعنی کافی پاکستان میں حملے جو ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی جو پوری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی یعنی کنفرم رپورٹس ہے، بلکہ وہ خود بھی ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ڈینائی نہیں کرتے کہ ان کی لیڈرشپ ابھی بھی افغانستان میں ہے، اور پاکستانی حکومت جو قبائلی ذریعے کے ذریعے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہی ہے، تو وہ قبائلی جرگہ بھی یعنی افغانستان جا کے ٹی ٹی پی کے جو امیر ہیں مفتی نور علی محسود، وہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں افغانستان میں، پکتیکا میں، خوست میں، تو یہ چیز تو اب بہت زیادہ آبویس ہے، لیکن یہ مذاکرات کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بالکل ایک موقع دینا چاہیے، یعنی اس کے ذریعے اگر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ بہت خوشائن بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستانی حکومتی اداروں کو بھی یعنی پوری اپنی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی میری اسیسمنٹ ہے کہ فیوچر میں معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں اگر ہمارے جو ادارے ہیں، خاص کر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اگر انہوں نے اپنی پوری توجہ اس طرف مبذول نہ کرائی۔ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے انہوں نے بھی اس پہ بات کی، اور آپ خود بھی جو ہے نا جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اہم عہدوں پہ رہے ہیں، اور آپ کی نظر بھی ہے یہ جو واقعات ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دولت اسلامیہ یا داعش ہے یہ مطلب ٹی ٹی پی سے بڑا خطرہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ ٹی ٹی پی چونکہ تحریک طالبان پاکستان اس کو ہم کہتے ہیں، جی، داعش جہاں تک تعلق ہے اسلامی، تو یہ اس کا ہم تقابلی جائزہ القاعدہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی، القاعدہ بھی عرب ممالک سے آئی ہوئی تنظیم تھی، اور انہوں نے یہاں پر پھر جو ہماری پہلے سے جہادی تنظیمیں تھیں، اور اسی طرح افغانستان کے اندر بھی انہوں نے جو تحریک طالبان تھی افغانستان، اور یہاں پر بھی جو تنظیمیں تھیں ان کی اسٹریٹجک ڈائریکشن انہوں نے سنبھالی، اور انہوں نے یہ تصور اسلامک امارات اور یہ ساری وہ دیا، اور یہ خودکش اور سوسائڈ اور یہ چیزیں، اور پھر خصوصاً ان کا بھی جو رجحان تھا وہ ایک خاص فرقے کے خلاف بھی تھا، اور یہ تفکیر کا فلسفہ اور یہ تمام چیزیں وہاں سے آئیں۔ پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر بغدادی اور یہ بھی اب تمام عرب اوریجن کے ہیں۔ یہ تحریک طالب جب القاعدہ تھوڑی سی کمزور ہوئی تو یہ ان کا ابھار ہوا، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد یہ تنظیم بنی ان ہے کی ابھار ہوا 2015 میں۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر جو مختلف، میں نے جیسے کہا کہ یہ حافظ سعید وغیرہ دوسرے جتنے تھے یہ تمام ان کے سپلنٹر گروپ سے، اور انہوں نے رجحان رخ کیا، اور انہوں نے
بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی. بالکل. تو اس وجہ سے یہ میں کہوں گی ٹرانس نیشنل ہے. یہی لوگ کبھی چچنیا جاتے ہیں, کبھی سیریا جاتے ہیں, لیوتان جو ہم کہتے ہیں, لیونٹ, وہ تو یہ تمام کبھی ایک دوسرے کے امداد کے لیے بھی آتے ہیں. لیونٹ یا لیونٹان سفر میں جیسے یہ ایک جو لیبنان اور یہ تمام علاقے تھے نا, ان میں عراق ہو گئے تمام, تو یہ جیسے یہاں کے علاقے کو آپ خراسان کہہ رہے ہیں, جی, تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں. پھر ان کی جو رسائل ہیں, ان کی جو فکری لٹریچر ہے, مواد ہے, وہ بھی بین الاقوامی طور پہ ایک دوسرے کے شیئر ہیں. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ اب بھی ہمارے بہت سے ایسے بین الاقوامی ادارے ہیں جن کی رپورٹس یہ ہے کہ اب بھی القاعدہ اور ان کا تعلق نہیں ٹوٹا تحریک طالبان کا. تو اگر اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آج جب کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے, تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ذہن کا نام ہے اور جو بدلتا رہتا ہے تنظیموں کے حوالے سے, کبھی ایک تنظیم میں کبھی دوسری تنظیم میں. تو ایک تو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ویسے شاہ صاحب اس میں ایک سوال ہے, اب یہ جو جیسے ٹی ٹی پی ہے, القاعدہ ہے, القاعدہ کا ایک یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بھی ایک جیسے آپ نے کہا کہ باہر کی تنظیم تھی, یہاں آئی, لیکن اس کا ایک پوری دنیا میں جیسے جتنی بھی فرنچائزز ہے پوری دنیا کے اندر, وہ جا کے جدھر بھی ان کی تنظیم ہوتی ہے وہ پھر لوکل تنظیموں کے ساتھ الائنس کرتی ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ ٹی ٹی پی بنائی, یا جو امارت اسلامی ہے ان کے ساتھ تو ان کا تعلق تھا, تو امارت اسلامی اور القاعدہ نے مل کر جو ہے نا ٹی ٹی پی بنائی, جیسے وہ یہ تو عام بات ہے, اب تو مفتی نور ولی اپنی کتاب میں بھی کہہ چکے ہیں. تو اسی طرح یہ جو دولت اسلامیہ ہے ان کا اس لحاظ سے لوکل سپورٹ نہیں ہے, وہ کسی قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہے. جیسے ٹی ٹی پی تو ایک مسعود اور وزیر ہے, یا اس میں باجوڑ اور مومند کے اورگزئی کے طالبان ہیں, اس طرح ان کا وہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تحریک طالبان کیا تھی, انگریزی بیس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن کس کی ہے, جو مختلف یہاں پر پہلے سے, جس میں سب سے لیتل لشکر جنگ بھی تھی, جی, اور باقی تنظیمیں جو پہلے سے یہاں پر کام کر رہی تھی, جنہوں نے افغان جہاد میں بھی حصہ لیا ہوا تھا, اور ان سب کو پتہ تھا کہ باگرات پہ کیسے حملہ کر رہے ہیں, دوسری جگہ کیسے حملہ کر رہے ہیں, اور یا دوسرے ممالک میں بھی, چیچنیا بھی یہ سارے لڑے تھے. تو اب اگر آپ اسلامک اسٹیٹ کا, داعش کا بھی جائزہ لیں, تو اس میں بھی وہی عناصر شامل ہوئے ہیں جو پہلے سے تحریک طالبان کا حصہ بھی تھے, لشکر طیبہ کے حصہ بھی تھے, مختلف تھے. ان سے وہ یہ ساری تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہے, دیکھتی ہے کہ اس بندے میں کیا رجحان ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رجحان ہے, تو وہ آپ کو اپنی طرف پھر مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک خاص مخصوص نقطہ نظر کے خلاف ایک اس کے خلاف ذہن میں چیز موجود ہوتی ہے, تو آپ بھی پھر مائل ہو جاتے ہو. دیکھیں دونوں, اسلام القاعدہ کیا بات کرتی ہے, تحریک طالبان کیا بات کرتی ہے, تحریک طالبان افغانستان, ان سب کا زاویہ ایک ہی ہے, اسلامک امارات کا قیام. اور پھر خاص کر القاعدہ اور پھر اسلامک اسٹیٹ جو ہے, وہ ان کے ہاں تو پھر کوئی سرحدیں ہیں ہی نہیں, وہ تو تمام دنیا میں ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک امارات ہوگی. تو وہ ان کی بنیادی اسٹریٹجی, جو ان کی بنیادی گول ہے, ویژن, وہ اسلامک امارات کا قیام ہے, خلافت کا. ہاں, خلافت کا. لیکن اس میں اب آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جو القاعدہ ہے ان کا یہ فلسفہ ہے کہ جب آپ کو ایک جگہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ خلافت کا اعلان کریں. اور جبکہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یا دولت اسلامیہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جب آپ تنظیم بناتے ہیں تو اسی وقت آپ اعلان کر دیں, جیسے انہوں نے کیا تھا, ابو بکر بغدادی تھے ان کے. ویسے تو ان کی آئیڈیالوجی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, تحریک طالبان پاکستان, انہوں نے بھی نقشے بھی بنائے تھے کہ ہماری اسلامک ریاست کیسی ہوگی. شروع میں انہوں نے ہمارے پکتیا اور یہ نارتھ وزیرستان, یہ تمام کہ یہاں پر ہوگی, تصور تو پہلے سے دیتے, عمل
اعلان کیسے ہوگا، کیسے صرف وہ ایک حکمت عملی میں ٹیکٹیکل فرق ہے، باقی سوچ تو ایک ہی ہے، صرف اس کی وہ حکمت عملی میں فرق ہوگا. صحیح. تو یہ اب شاہ صاحب جیسے آپ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ تو خود یہ کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشن رہے ہیں اس میں بھی، اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ہمیں ایک اور سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی سے اب جوائن کریں گے اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا، مشتاق یوسفزئی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، پشاور میں روزنامہ دی نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، کالعدم تنظیموں پر ان کی بڑی گہری نظر رہی ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مشتاق صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ بھائی صاحب. مشتاق یوسفزئی صاحب، جیسے ہم یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں. ہم یہ جو پشاور میں امامیہ مسجد پہ جو خودکش حملہ ہوا، ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ 7-8 سال پہلے یہاں پہ جو واقعات ہوتے تھے، پھر آپریشنز ہوئے تو کافی مطلب ایک امن کی فضا تھی، لیکن اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پشاور میں یہ کافی عرصے کے بعد ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی چھوٹے واقعات ہوتے تھے، تو یہ حملہ جیسے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ دولت اسلامیہ یا داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور کل ہی سبی میں بھی ایک اٹیک ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی جو ہے نا داعش نے قبول کی ہے. تو یہ جی مطلب یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو پھر سے جو ہے نا ایسا لگ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اب ہمارے شہروں کا رخ کر لیا ہے. جی بہت شکریہ عارف صاحب. اصل میں آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی اس ریجن میں کچھ حالات خراب ہو جاتے ہیں، اسپیشلی افغانستان میں، تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا ٹرائبل ڈسٹرکٹ، جو کہ پہلے ٹرائبل ایریاز کہلاتے تھے، تو یہاں پہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی بلوچستان میں. لیکن چونکہ پشاور بہت ہی نزدیک پڑتا ہے افغانستان کے، اور جب بھی آپ افغانستان سے نکلتے ہیں تو آپ آتے خیبر ایجنسی میں یا مومن ایجنسی میں، تو پشاور بالکل نزدیک ترین ہے شہر ہے افغانستان کے، تو اس لیے زیادہ امپیکٹ یہاں پہ پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رشین انویژن کے دوران بھی یہاں پہ زیادہ دھماکے ہوتے تھے. پھر جب حالات خراب ہو جاتے تھے افغانستان میں اور نیٹو اور امریکی فورسز کی جب کیجولٹیز زیادہ بڑھتی تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ امپیکٹ یہاں پہ ہوتا تھا، دھماکے ہوتے تھے یہاں پہ. تو چونکہ نزدیک ترین ہے، آپ ایزیلی آ سکتے ہیں افغانستان سے. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جب سے پاکستان نے اپنی اس سرحد جو ہے افغانستان کی ڈیورنگ لائن اس کو سیکیور کیا ہے اور باڑ لگائی ہے، تو کافی امپرومنٹ آئی ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات میں. اور پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بند آتے ہیں افغانستان سے تو وہ باقاعدہ اپلائی کرتے ہیں آن لائن اور وہ ویزا لے کے پاکستان آتا ہے. اس سے کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. اگرچہ کچھ لوگ اس سے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹی پی کو پاکستان کی حکومت کی بات چیت ہو رہی تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس باڑ کو ختم کیا جائے اور جو موومنٹ ہے سرحد پہ اس کو اس طرح جاری رکھا جائے. تو میرے خیال میں امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ جو داعش کا فینامنا ہے، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں جو ننگہار کا صوبہ ہے اور کنڑ، تو داعش کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز یہاں پہ موجود تھی، اور طالبان نے پھر اس کو بڑا سیریس لے لیا جب ستمبر میں ان کی گورنمنٹ بنی وہاں پہ افغانستان میں. تو یہ ان کے خلاف کافی کارروائیاں کی گئی، بہت سارے لوگ ان کے پکڑے گئے، کچھ لوگوں کو مارا گیا. تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک جب افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا تو تمام جیل انہوں نے خالی کرائے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ صرف طالبان نہیں تھے، وہ ادر کرائم میں بھی ملوث تھے. تو پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب جیل توڑے گئے تو اس میں زیادہ تر لوگ داعش کے بھی ہیں اور بہت ٹرینڈ تھے اور ہائیلی ٹرینڈ تھے. اور یہ جب کابل میں حملہ ہوا تھا خودکش، اس وقت بھی طالبان نے کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے،
ابھی ہمیں احساس ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں زیادہ داعش کے بہت تربیتی یافتہ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو چکے. تو یہ جب ان کے خلاف کارروائیاں بڑی افغانستان میں داعش کے خلاف، تو ایسی اطلاعات ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں. اچھا، کس طرح آئے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں ہمارے حکام، کیونکہ بارڈر اس وقت سیکیور ہے. لیکن کچھ جگہ ایسے اب بھی ہیں اس بارڈر پہ کہ وہاں پہ انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اسپیشلی چمن میں ایسے اطلاعات ہے کہ اگر آپ پیسے دے دیں جو بارڈر پہ لوگ تعینات ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو چھڑا سکتے ہیں، آپ اندر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک عمل ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں، شہروں میں دوبارہ کارروائیاں ہوئی ہے، تو ایک میٹنگ ہوئی تھی افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی جو کہ لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے، تو انہوں نے 2 اہم فیصلے کیے، اور بھی بہت سارے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. کچھ گورنر بنائے، امیر بنائے، ججز بنائے پاکستان میں مختلف علاقوں کے لیے. لیکن 2 اہم فیصلے پاکستانی طالبان نے کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پھر پاکستان نے کافی گلہ کیا تھا افغان طالبان کو. پھر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو بتایا تھا اور ان کو کنوے کیا تھا کہ کم از کم آپ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی طالبان نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس بار وہ پبلک پلیسز میں بالکل کارروائی نہیں کریں گے، یعنی مساجد میں، مارکیٹس میں، بازاروں میں، اسکولوں میں وہ بالکل اس طرح کے ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے جس سے عام لوگوں کا نقصان ہو. تو جب یہ واقعہ ہوا تو یہ میری خود بات ہوتی تھی ٹی ٹی پی کے لوگوں سے، تو اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ ہماری کارروائی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ داعش نے افغانستان میں بھی اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا ہے، اور جس پیٹرن پہ یہ واقعہ ہوا تھا، انہیں بالکل ایک عام آدمی تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی اور ایج بھی کافی زیادہ تھی. تو جس طریقے سے وہ آیا، انہوں نے فائرنگ کی، تو لگتا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کی کارروائی نہیں ہے، یہ ہائیلی ٹرین لوگ ہیں. جی اور بالکل، یہ بالکل اسی پیٹرن پہ تھا جس طرح اس سے پہلے افغانستان میں حملے ہوتے تھے. بالکل. یہ جو مطلب وہاں پہ امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، کابل ایئرپورٹ پہ ہوا، ان کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ آئی ایس نے، دولت اسلامیہ نے کلیم کی تھی. تو یہ اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تسلسل ہو. لیکن جیسے آپ نے بات بھی کی، تو ایک تو یہ تھا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی امارت اسلامی کی، تو یہاں پہ پاکستان میں تو بڑی خوشی منائی گئی کہ اب تو جو ہے نا ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو ایک بد اعتمادی کی فضا تھی جیسے وہ سابقہ حکومتوں میں تھی، وہ ہمیں اس حکومت میں بھی جو ہے نا امارت اسلامی کے ساتھ نظر آتی ہے، یعنی دونوں حکومتوں کے درمیان. تو ایسے میں جیسے یہ تنظیم جو کہ دونوں ممالک کے لیے ایک خطرہ ہے، تو یہ اس سے پھر نمٹنے میں مشکلات نہیں ہوں گے؟ اصل میں ہماری توقعات کچھ زیادہ تھے افغان طالبان سے، اور میرے خیال میں اب بھی اتنے مسائل نہیں ہیں. لیکن اگر ہم یہ وش لسٹ ہے ہم تھوڑا سا کم کریں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ خواہشات وابستہ کی تھی افغان طالبان کے ساتھ. اور جب ہم یہ مانیں گے کہ افغانستان ایک سورن ملک ہے تو پھر میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، پختون اور پھر یہ طالبان، یہ اور سینسیٹیو ہے افغانستان کے متعلق. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ کو اپنی زمین، اپنے علاقے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، پیار ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ایک مشترکہ دشمن ہے داعش، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سیریس ہے ہم، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران کتنا خطرہ اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو آئی جی پولیس ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے بڑا خطرہ ہے. تو کچھ لوگوں نے اس پہ بڑے تعجب کا بھی اظہار کیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو سارے ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یعنی یہ اپریدی ہیں، شنواری ہے، یوسف زئی ہے، اور محمد ہے، اور یہ باجوڑ کے لوگ ہیں، اور وزیر ہیں، مسعود ہے. تو ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں، ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں، آپ ٹرائبل ایلڈرز کو انوالو کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہوا بھی ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو پھر انوالو کیا گیا ٹاسک میں. لیکن یہ جو تنظیم ہے اس کا مختلف وجوہات. ایک تو اس کا دیکھیں کہ
اس میں پھر یہ اس بھی کا ایک بہت بڑا سوال ہے محور مشتاق صاحب، جو ایم ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اس میں یہ خلافت قائم کرنا جی چاہتے جی ہیں. ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کا تو بڑے لمیٹڈ اسکیل پہ ان کی ڈیمانڈز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو رہنے دیا جائے، کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے. لیکن داعش کا جو ایجنڈا ہے وہ گلوبل ہے. اس کے علاوہ ان کی لیڈرشپ پاکستان میں نہیں ہے. سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں، فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. اس لیے ان لوگوں کو نمٹنا بہت زیادہ مشکل ہے. جی. اب مشتاق صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. میں اب اختر علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. شاہ صاحب، مشتاق صاحب نے بھی بات کی، پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ جو کہا گیا ہے کہ جی یہ داعش جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے بڑا خطرہ ہے، تو یہ تنظیم تو 2015 میں قائم ہوئی، تو ان کو ابھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب پہلے تو اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا پاکستان کے اندر. مجھے یاد ہے یہ جب عربی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، بالکل. اور ایک میٹنگ میں میں نے یہ بات اٹھائی، لیکن انہوں نے فوراً مجھے جھٹک دیا. ہاں بالکل، وہ ایسے ہی کرتے تھے. اور وہ ہم سیلف ڈینائل میں رہے، اور بہت سے ذمہ دار لوگوں نے اس سے انکار کیا کہ یہاں پر اسلامک اسٹیٹ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں. تو لیکن اب حقیقت سامنے آ گئی ہے. ہم ہمیشہ پہلے ایک وقت مجھے یاد ہے کہ کہیں یہ غربی میں دھماکہ ہوا تو اس وقت کے جو پولیس کے معتبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ گیس سلنڈر پھٹا ہے، تو شروع میں ہم انکار کر دیتے. میں آپ کو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ 2015 میں یہ تنظیم قائم ہوئی تو اس وقت میں ایک غیر ملکی ادارہ تھا، اس کے ساتھ میں وابستہ تھا نا. تو 2016 میں ہم نے یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس پہ ایک رپورٹ بنانی چاہیے. رپورٹ ہم نے بنا لی. انٹرویو کے لیے ہم نے اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب سے ہم نے ٹائم لیا. عین وقت پہ ہم پہنچ گئے. مشتاق غنی صاحب جو اسپیکر ہے یہ اس وقت صوبائی وزیر اطلاعات تھے. ہمیں ٹائم دیا گیا اور جب ہم سی ایم ہاؤس میں بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ اب انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے ایسے احتیاطاً اس کے سیکرٹری نے پوچھا کہ آپ کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یار یہ جو اوور آل سیکیورٹی ہے اس پہ بات کریں گے اور کچھ داعش کا جو انفلوئنس ہے اس پہ بات کریں گے. تو ہمیں مکمل طور پر انٹرویو سے انکار کیا گیا کہ میں اس پہ انٹرویو نہیں دینا چاہتا. تو ہم نے انہیں کہا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب ہم سوال کریں گے آپ کوئی بھی جواب دے دیں. تو یعنی یہاں تک کہ کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت. تو اب اس معاملے پہ یعنی یہ بڑی لیکن عجیب اس سے بات زیادہ ہے. اہم جو میں تواتر سے کہہ رہا ہوں، اہم بات یہ کہ ان کی یہ شکلیں بدلتی رہتے ہیں وہی لوگ. یہ کبھی ابھی یہ تو پہلے سے ذہن تو وہی تھا، انہوں نے اب داعش کا رخ کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے القاعدہ کا رخ کیا تھا. تو بنیادی طور پہ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسے لوگ پیدا کیے ہو رہے ہیں. یہ ہماری کوئی مریخ سے تو نہیں اترتے، یہ ہماری اس معاشرے کا ہی حصہ ہے. ہمارے گلی کوچوں، ہمارے محلوں، ہمارے گاؤں میں ہی یہ لوگ موجود ہیں، وہیں ان سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اور جس کے ایک خاص آپ دیکھیں نا نیٹ پہ جب آپ ہوتے ہیں تو جس کی جو رجحان ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ نیٹ پہ وہی چیزیں مواد دیکھ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اب جس کا اس قسم کا اس طرف رجحان ہے تو نیٹ پہ وہی چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو وہاں پر اس کو القاعدہ کے لٹریچر بھی مل رہا ہے، اس کو اسلامک اسٹیٹ کا بھی مل رہا ہے، کبھی یہ حزب التحریر ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو وہ تمام لٹریچر پوری تو دنیا وہ ہے. پھر اس طرف اس کا رخ ہو جاتا بالکل. ہے. میں مشتاق صدیقی صاحب کی طرف جاؤں گا، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. مشتاق صاحب، اب یہ جو تھریٹ ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو شدت پسند تنظیم ہے، اب ہمارے پاس کیا اس کا حل ہے؟ ان سے تو مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی مقامی تنظیم بھی نہیں ہے. تو کیا حل ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پاس؟ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ یہ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ یہ آسمان سے ہوتے ہوئے لوگ ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ ہوں گے، کوئی ہندوستان سے یا ایران سے ڈائریکٹلی لوگ نہیں آتے. لوگ جو ہائر ہوتے ہیں وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں اور ان کی فیسلٹیز بھی مقامی طور پر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے تو زیادہ کیجولٹیز ہوتی تھی، لیکن آج تک پاکستان میں شاید آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمیں نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے، کچھ فیسیلیٹیٹر گرفتار ہوا ہے. شاید کیا دو کا واقعات ایسے ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پکڑے گئے ہوں،
لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان نے میرے خیال میں بہت ہی کچھ سیکھا ہے. ہمارے لائن انفورسمنٹ ایجنسی نے بہت کچھ سیکھا ہے. جی ٹریننگ کے اوپر کافی انہوں نے فوکس کیا ہے. اور دیکھیں کہ ود ان 2 days یہ کافی انہوں نے پیش رفت کی تھی اور ان لوگوں تک پہنچ گئے تھے, ان کے جو فیسیلیٹیٹر تھے, سہولت کار تھے, ان تک پہنچے تھے. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بھی کافی اویئرنیس آ چکی ہے, لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اوور آل دیکھیے ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت ٹرینڈ لوگ ہیں, اچھے ادارے ہیں. جو آپ کی پولیس ہے جو جس ماڈرن طریقوں پہ بھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, میں بہت مطمئن ہوں. اپنے لائن انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. یعنی وہ اگر بہت ساری چیزیں میڈیا تک نہیں پہنچتی اور میرے خیال میں پہنچنی بھی نہیں چاہیے, لیکن اوور آل کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. اسپیشلی جب ہم نے بارڈر سیکیور کیا ہے, جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام ہے, تو اس سے کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. جو CCTV کیمراز لگے ہیں, تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. کم از کم جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو لوگ آتے ہیں اس طرح کارروائی کرتے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے خاندان ہوتے ہیں, آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کارروائی کر کے آپ غائب ہو جائیں گے. مشتاق یوسفزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گا. آپ چونکہ خود سیکیورٹی اداروں کا حصہ رہے ہیں, اب ان حالات میں جیسے باقی یعنی اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے, اور اب جو حالات بننے جا رہے ہیں جو افغانستان کے تناظر میں دیکھتے ہوئے, تو اب کیا فوری اس کا حل ہے؟ مطلب یہ اب اس واقعے کے بعد جو پشاور میں ہوا, اس کے بعد تو اب شہر کے اندر جو ہے نا لوگوں میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. جی ایک تو اوور آل پیراڈائم پورا اور قومی سطح پہ اسٹریٹجک لیول پہ. دوسرا اس کا ٹیکٹیکل لیول پہ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے اور سیکیورٹی اداروں کا تعلق ہے. تو ٹیکٹیکلی تو یہ ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں مین میڈ ڈیزاسٹر. جی تو اس میں سب سے بڑی چیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تیاری ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی خطرہ ہے اگر وہ ہو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو جہاں تک میں کہوں گا کہ پولیس ہے, تو پچھلے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ان کا سسٹم کافی رسپانس سسٹم ڈیولپ ہوا ہے, اچھا, اور وہ اس حالت میں ہے کہ وہ تیار ہے. لیکن بعض جگہ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. جی ہم جب مسلسل ایک چیز ہو رہی تو کبھی کبھی ہم تساہل سے بھی پسندی بھی ہو جاتی ہے. مثلا میں اس قسم کی جو سینسٹیو جگہ ہیں, تو یہ میرے خیال میں یہ 2 سپاہیوں کی سیکیورٹی مناسب نہیں تھی. اس کے 2-3 لیئرز ہونے چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے میں نے وہاں پر جو چرچ کا مثال دی, وہاں پر جو گرجا, وہاں پر اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا. جی تو وہ اس کی بھی اسی طرح سے سیکیورٹی لیئرز نہیں تھے. تو یہ اس قسم کی جو حساس جگہ ہے, تو ان کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا چاہیے. اچھا, پھر یہاں پر جو ہمیں کام کرنا چاہیے شہروں کے اندر, دیہات میں جہاں بھی ان کے سلیپنگ سیلز ہیں, جی وہ ہوتے تو پہلے سے ہیں. وہ جب ان کو اشارہ ملتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہ ایک دن میں تو واقعہ نہیں ہوتا. بالکل. تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں اب مزید ڈیٹیکٹ کرنا اپنی ہوگا, انٹیلیجنس کو اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا, تاکہ اس قسم کے سیلز کے اوپر جو سلیپنگ سیلز ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں, تو تب بات بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو مذہبی کارڈ ہے جو ہم حکومتی سطح پہ مختلف پالیسیوں میں استعمال کرتے ہیں, تو اسٹیٹ کو اب نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کو اپنے نصاب کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے. اس کو اگر خارجہ پالیسی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے, تاکہ اب یہ انتہا پسندی کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے, تو پہلے آپ کا ذہن انتہا پسند بنتا ہے. اس کے بعد پھر جب عمل ہم اس کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ذہن کیوں انتہا پسند ہو رہا ہے, وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ذہن انتہا پسندی پر مائل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ
اور ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا 14 نکات تھے اس پہ بالکل تو اس پہ بعض نکات پہ تو عمل ہو گیا بس پہ لیکن بعض نکات پہ اب بھی نہیں ہوا ہے۔ عمل جس پہ کہ سب سے بڑی جو اسٹریٹجک چیز ہے وہ کہ انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس تو وہ زیرو ٹالرنس نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں گورننس میں سب سے بڑا اہم چیز لیکن یہ ہے کہ اب قانون کی حکمرانی کی نفی کوئی مذہب کے نام پہ کر رہا ہے کوئی سیاست کے نام پہ کر رہا ہے کوئی مافیا کے نام پہ کر رہا ہے اور کوئی تو یہ چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مافیاز ہو تو جو قانون ہے اس کے خلاف اس کا پورا صحیح طریقے سے اطلاق ہونا چاہیے مذہب کی آڑ میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے کر لے چاہے وہ سڑک کے اوپر کوئی جگہ بنا لے چاہے وہ کسی پارک میں بنا لے تو وہ اس چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے پشاور میں ہونے والا جو یہ خودکش حملہ تھا اس کے بعد کے جو حالات ہے اس پہ تفصیل سے اپنے ماہرین سے رائے لی ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے اجازت دیجیے خدا حافظ